Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Please subscribe the channel and press the bell icon. मेरी रोज़ी रोटी का ज़रिया रक्षा है। एक दिन सुबह सुबह एक मियाँ बीवी मेरे पास आए और बोले, उन्हें लारी अड्डे तक जाना है। सवारी अच्छी थी, किराया भी ज़्यादा बनता था। सो मैंने हामी भर ली और उन्हें अड्डे तक ले गया। मियाँ बीवी को उतार कर मैं मुड़ने ही वाला था कि सामने से एक लड़की आती दिखाई दी। इस ख्याल से कि इसे कहीं जाना होगा, मैंने अपना रक्षा रोक दिया। लड़की की उम्र 25 साल के करीब होगी। इसकी चाल में खासी लड़खड़ाहट थी। हिस्बे तवक्को वह मेरे करीब आकर रुक गई, बिना कुछ कहे रिक्शे में बैठ गई और मुझे चलने का कहा। मैंने भी सोचा शायद मेन रोड तक जाना होगा, सो मैंने रिक्शा स्टार्ट कर दिया। रास्ता भर में इसे शीशे से देखता रहा। इसने माथे पर टीका लगा रखा था, जिससे साफ जाहिर था कि वो हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखती है। थोड़ी ही देर बाद मैंने इससे पूछा, मोहतरमा आपको कहाँ जाना है? उसने कोई जवाब ना दिया। जब मैंने ये सवाल दोबारा दोहराया तो बोली, आप ले चले। मुझे लगा शायद इस शहर में नई आई है, इसीलिए किसी जगह का पता नहीं, शायद जगह देखकर इसे याद आ जाए। सो मैं रिक्शा लेकर चलता रहा यहाँ तक कि मेन रोड ख़त्म हो गए। इससे दोबारा पूछा, मोहतरमा आप बताया नहीं, आपने कहाँ जाना है? बोली, जी साहब, किसी भी मुसलमान बस्ती में उतार दो। अरे मोहतरमा, यहाँ सारे ही मुसलमान हैं, आप बताइए जाना कहाँ है? क्या आपके पास कोई पता है? मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। वो घबराकर बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, जहाँ आपका दिल चाहे छोड़ दे। इसके जवाब पर मैं भी बौखला गया। भला ये क्या बात हुई? अगर मंजिल का नहीं पता था तो सफ़र क्यों कर रही थी? मैंने थोड़ा गुस्सा किया तो वो रोने लग गई। मैंने कहा, मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे तसल्ली से जगह बता दीजिए। वो रोते हुए बोली, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, ना ही मेरा इस दुनिया में कोई वारिस है। आप मुझे अपने साथ अपने घर में ले चलो। मुझे बेशक घर में नौकरानी बनाकर रख लो, मैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी खाऊंगी और आपसे कोई तकाजा नहीं करूंगी। आपको बताता चलूं कि मैं पाँव से लंगड़ा हूँ, सो मैं लकड़ी की टांग लगवा रखी है और इसी के सहारे रिक्शा चलाता हूँ, जबकि गांव में मुझे कोई रिश्ता देने पर तैयार ना था। वजह एक तो मेरा लंगड़ापन था और दूसरा ये कि मैं कोई काम नहीं कर सकता था। जाहिर है ऐसे में कौन अपनी बेटी का हाथ मुझे दे देता। मैंने एक लम्हे को सोचा और फिर इस लड़की से कहा, ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। तुम बताओ तुम कब शादी करोगी? कहो तो अभी ले चलूँ? नहीं, कुछ दिन दारुल अमान में रह लो, अपनी तरफ से इत्मीनान कर लो, फिर शादी के लिए रजामंद हो जाओ तो मुझे बता देना। ये सुनकर इसकी आंखों में चमक आ गई। बोली, आप बहुत अच्छे हैं साहब, मुझे और क्या चाहिए? आप मुझसे शादी कर लो, मैं भी शादी करने को तैयार हूँ। तो अपने वकील दोस्त को फ़ोन किया, इसे सारी सूरत हाल से आगाह किया और कहा, मैं भी इससे निकाह करना चाहता हूँ। इसने मुझे सोच विचार का मशवरा दिया, जिसे मैंने तहलील से सुना और कहा, मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, मगर मेरा दिल कह रहा है कि ये लड़की मासूम है। खैर, उनका काम था समझाना, सो उन्होंने समझा दिया। मुझे कहा कि मैं इस लड़की को लेकर कचहरी आ जाऊँ। अभी तक मैंने उसका नाम नहीं पूछा था। आसिफ भाई से बात करने के बाद मैंने इससे नाम पूछा, इसने अपना नाम किरण बताया। मैंने रिक्शा मेन रोड से कचहरी की तरफ मोड़ा और 10 मिनट में कचहरी पहुंच गया। अपने दोस्त के चैम्बर पर पहुंचा, वो मुझे अपने ऑफिस ले गया। आसिफ भाई के ऑफिस में इनके 3-4 दोस्त बैठे हुए थे। निकाह के वक़्त पता चला कि किरण ने अभी-अभी इस्लाम कबूल किया है। वो 2 दिन पहले मुसलमान हुई है और अभी तक इसे नमाज रोज़े का भी नहीं पता। आसिफ भाई ने इससे एक और सवाल किया कि वो कुंवारी है या नहीं, तो इस सवाल पर वो चुप हो गई। खैर, बाकी मामलात के बाद हमारा निकाह हो गया। हम मियाँ बीवी के बंधन में बंध गए। मुझे किरण से यकदम मोहब्बत महसूस होने लगी। मैंने इसे बाजार से एक शाल भी लेकर दी और इसे रिक्शे में बिठाकर अपने घर ले आया। मैंने इसे कहा, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कपड़ों का जोड़ा लेकर आता हूँ। पता नहीं क्यों वह इन कपड़ों में अच्छी नहीं लगती थी। मैं फटाफट बाजार गया। जमा पूंजी का तकरीबन 50% हिस्सा मैंने किरण के लिए कपड़े खरीदने और खाने पीने की चीज़ों पर लगा दिया। चीज़ें लेकर घर आया तो वो मेरी मुंतज़िर बैठी थी। मैंने इसे कपड़े दिए और कहा कि हाथ मुँह धोकर आ जाओ, तब तक मैं खाना लगाता हूँ। उसने हाँ में सर हिला दिया और कपड़े लेकर नहाने चली गई। नहाकर निकली तो उसका रूप निखर गया। मैंने इसे नज़र भर कर देखा तो वो शर्मा गई। मैंने इसे अपने हाथों से खाना खिलाया और अपनी मोहब्बत की गर्मजोशी दिखाई तो वो भी काफ़ी खुश नज़र आने लगी और अब इसकी घबराहट भी कुछ कमी हो गई थी।
تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ 2 گھنٹے میں میری زندگی اتنی بدل گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کوئی حسین خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کرن کا نام مریم رکھ دیا تھا۔ میں جب بھی مریم کے خاندان کا پوچھتا تو وہ ٹال دیتی۔ میں اسے ابھی بے چین یا پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، سو میں نے بھی زیادہ اصرار نہیں کیا۔ اس نے شہر کو بھی نہیں دیکھا تھا، لہٰذا میں اس کا دل بہلانے پاس کے پارک میں لے کر گیا۔ وہاں جا کر وہ بہت خوش ہوئی۔ پارک میں گھومنے پھرنے کے بعد ہم ایک ڈھابے پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی ہمیں بار بار گھور رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی دلچسپی مجھ سے زیادہ مریم میں تھی۔ خیر، میں لڑنے جھگڑنے کا قائل نہیں تھا۔ شہروں میں یہ باتیں عام ہوتی ہیں، مگر اب اس کا گھورنا ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا اور اس کی حرکتیں بھی کسی حد تک مشکوک ہو گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس نے فون کان سے لگایا اور بولا، ہاں رے کارتوس، کہاں ہے تو؟ تیرے لیے بہت بڑی خبر لایا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اسے نزدیکی اسٹیشن پر ملنے کا کہا اور فون بند کر دیا۔ ڈھابے سے نکل گیا۔ مریم ان باتوں سے بے خبر تھی، مگر میں تھوڑا پریشان ہو گیا تھا۔ نہ جانے ان لوگوں کی کیا نیت تھی۔ خیر، ہم نے جلدی سے کھانا کھایا اور اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ راستے میں نے محسوس کیا کہ کوئی ہم دونوں کا پیچھا کر رہا ہے، مگر جو ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا مجھے سب کچھ نارمل لگا۔ ہم تقریباً 1 گھنٹے میں اپنے گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچے تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ میں نے نماز ادا کرنی تھی تو مریم کو گھر میں ہی چھوڑ کر خود مسجد چلا گیا اور اسے سختی سے ہدایت کی کہ کوئی بھی آ جائے تو دروازہ مت کھولنا، اور اگر میرا بھی کہے تو اسے کہہ دینا کہ میں مسجد نماز پڑھنے گیا ہوں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں نماز پڑھ کر گھر واپس آیا تو مریم گھبرائی ہوئی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میرے جانے کے بعد کوئی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، اتنی زور سے کہ جیسے دروازہ توڑ کر وہ اندر آنا چاہتا ہو۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا شاید میرا کوئی جاننے والا ہوگا۔ پہلے میں اکیلا ہوتا تھا، سو میرے دوست کوئی لحاظ وغیرہ نہیں کرتے تھے، یقیناً انہی میں سے کوئی ہوگا۔ میں نے ساتھ والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میرے جانے کے بعد 2 لوگ آئے تھے۔ ان کو محلے میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، سو محلے والوں نے انہیں نکال دیا۔ آخر وہ کون لوگ تھے اور ہم سے کیا چاہتے تھے؟ اگلی صبح جمعہ تھا۔ میں گھر پر ہی تھا کیونکہ جمعے والے دن میں رکشہ نہیں چلاتا تھا۔ میری دلہن کو آئے ہوئے ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا، تو میں ناشتہ باہر سے ہی لاتا تھا۔ اس دن بھی میں حلوہ پوری لینے باہر گیا تھا۔ واپسی پر آیا تو دروازے پر 2 لوگ کھڑے تھے اور مسلسل دروازہ بجا رہے تھے۔ میں نے پوچھا تم لوگ کون ہو؟ بولے تم نے ہماری لڑکی کو اس گھر میں رکھی ہے۔ ہم حیران ہو گئے اور پوچھا تمہاری کون سی لڑکی؟ میرے گھر میں میری بیوی ہے اور اس کا نام مریم ہے۔ ارے ہم سب جانتے ہیں، وہ ہماری بیوی ہے، تم نے اسے زبردستی یہاں رکھا ہوا ہے۔ ابھی دروازہ کھولو اور اسے ہمارے حوالے کر دو۔ میں نے ان کی بدماشی دیکھی تو مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے حلوہ پوری سائڈ پر رکھی اور بازو چڑھا کر بولا، ہمت ہے تو لے جا کر دکھاؤ، یہ میرا محلہ ہے، سب لوگ یہاں مجھے جانتے ہیں، اگر زیادہ بولے تو ایسا پٹواؤں گا کہ واپس اپنی ٹانگوں سے جا نہیں سکو گے۔ یہ میرا کہنا تھا کہ شخص نے مجھے گریباں سے پکڑ لیا اور بولا، تمہاری یہ ہمت، شاید تم مجھے نہیں جانتے ہو، میرا نام کارتوس ہے اور میرے نام سے بڑے بڑے لوگ کانپتے ہیں۔ مجھے تم سے کوئی ڈر نہیں ہے، جو کرنا ہے کر لو، میں تم سے ڈرتا نہیں ہوں۔ ہماری لڑائی اور شور سن کر محلے کے لوگ بھی جمع ہو گئے تھے۔ یہ لوگ دنگا فساد مچا رہے تھے، سو کسی نے پولیس کو خبر کر دی۔ پولیس کی آتے ہی یہ لوگ ڈر گئے اور بھاگنے لگے، مگر پولیس نے دھر لیا اور پوچھا تم لوگ کس شریف آدمی کو تنگ کر رہے تھے؟ محلے والوں نے بھی میری حمایت کی، جس پر ان لوگوں نے بتایا کہ میں نے ان کے قبیلے کی عورت کو اپنے گھر میں زبردستی قید کیا ہوا ہے، حالانکہ وہ ان کے خاندان میں بیاہی جا چکی ہے۔ پولیس والوں نے یہ سنا تو اپنے لیڈی کانسٹیبل کو بھی ساتھ لے آئے اور گھر کی تلاشی لینے کو کہا۔ مریم اس سب سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس نے پولیس کے سامنے بیان دیا کہ میں شخص کی بیوی ہوں۔ میں نے پولیس کو اپنا نکاح نامہ بھی دکھا دیا۔ پولیس کو یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا تو پولیس ان لوگوں کو اپنے ساتھ تھانے لے گئی۔ ان کے جانے کے بعد کچھ سکون ہوا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر یہ لوگ کون تھے اور بلا وجہ تو نہیں آئے ہوں گے، ضرور یہ مریم کو جانتے ہوں گے۔ خیر، میں نے دروازہ بند کیا تو دیکھا مریم رو رہی تھی۔ میرے دل میں بھی ابھی اس کی محبت تھی۔ میں نے مریم کو ناشتہ کروایا اور پھر کہا، مریم تم میری زندگی بن گئی ہو، اگر تم مجھے اپنے ماضی کے بارے میں نہیں بتاؤ گی تو میں کیسے ان لوگوں سے
بچ پاؤں گا۔ میں تنہا آدمی ہوں، اگر کہیں کوئی نقصان ہو گیا تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ میرے پوچھنے پر مریم نے بتایا کہ اس کا تعلق ایک غیر مہذب قبیلے سے ہے۔ یہ شخص جس نے اپنا نام کارتوس بتایا تھا وہ اس کا نام نہاد شوہر تھا۔ مزید پوچھنے پر مریم نے بتایا کہ یہ لوگ 7 بھائی تھے، ان کی کوئی بہن نہ تھی، اور اپنے قبیلے میں انہوں نے بدماشوں کی ٹولی بنا رکھی تھی۔ یہ کسی شخص سے جو بات منوانا چاہتے تھے اپنی طاقت کی بنا پر منوا لیتے تھے۔ اس علاقے میں بظاہر تو سارے شریف تھے، رسم و رواج کے پابند تھے، مگر گھر میں برائی کا ایسا شرمناک باب تھا جسے بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی تھی۔ گاؤں میں سونے اور چاندی کے بغیر کوئی شادی نہیں ہوتی تھی۔ بعض اوقات لوگوں کی ساری جمع پونجی ایک ہی شادی پر ضائع ہو جاتی تھی۔ آج سے 6 مہینے پہلے میری بھی شادی ہوئی تھی۔ مجھے سونے اور چاندی میں تول دیا گیا، میرے ماں باپ کو بھاری رقم بھی پیش کی گئی، اور یوں میں بیاہ کر کارتوس کے گھر آ گئی۔ شادی والے دن گھر میں کوئی عورت نہ پا کر مجھے عجیب سی الجھن ہوئی۔ اس کے بھائی مجھے مذاق میں چھیڑ چھاڑ کرنے لگے جو مجھے بہت ناگوار گزرتا۔ میں اپنے علاقے کی روایات سے تو واقف تھی، اور مجھ پر یہ لازم تھا کہ میں اپنے دیور اور جیٹھوں کی بھی خدمت کروں، بلکہ ان کے تسکین کا بھی ذریعہ بنوں، لیکن نہ جانے کیوں میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس دن اذیتوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں ان لوگوں کے لیے کھلونا بن گئی تھی۔ سارا دن کام کی تھکن اور پھر اذیت ناک راتیں میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں کوئی بھیڑ بکری ہوں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ سب بھائی مجھے دن کے اجالے میں بھابھی کہتے تھے، قبیلے والوں کے سامنے بڑے مہذب تھے۔ میں نے پڑوس میں رہنے والی ایک بوڑھی عورت پر بھروسہ کر کے اسے یہ باتیں بتانے کی کوشش کی تو وہ بولی، میرے 3 دیور اور 2 جیٹھ تھے۔ میں نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا کہ کون میرا شوہر ہے۔ جس گھر میں جتنے مرد ہوتے ہیں ان سب کی تم پر ذمہ داری ہے، پھر چاہے وہ تمہارے ساتھ جیسا سلوک کریں، تمہیں عورت ہونے کے ناطے سب سہنا پڑے گا۔ یہی ہمارے رسم و رواج ہے اور انہی پہ تمہیں اترنا پڑے گا۔ میں نے یہ باتیں سنی تو مجھے سخت حیرت کا جھٹکا لگا۔ یہ جرم اور برائی ہر گھر میں خاموشی سے جاری تھی، شاید اس لیے کہ لوگ شادیوں پر زیادہ خرچہ کرنا نہیں چاہتے تھے، اور مجھے ان باتوں کا علم نہیں تھا، مگر شاید میرے اندر ایک پاک روح تھی اور میں نے بستی سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا، مگر مجھے اپنی منزل کا پتہ نہیں تھا۔ بستی سے تھوڑی دور لاری اڈا تھا، میں ایک بس میں چڑھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کہاں جاؤں گی۔ بس کا سفر خاصا لمبا تھا، میں بھی اطمینان سے بیٹھ گئی کہ کم از کم اپنی بستی سے تو دور نکل آؤں گی۔ اسی بستی کا ایک نوجوان جوڑا بیٹھا ہوا تھا۔ آدمی کے چہرے پر داڑھی تھی اور عورت نے برقع پہن رکھا تھا۔ میں انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے دیکھا سامنے والی سیٹ پر بیٹھا ایک شخص دل جمی سے اس برقعے والی عورت کو دیکھ رہا تھا۔ برقع پوش لڑکی کے مرد کی نظر جب اس آدمی پر پڑی تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے اسے بے نقد سنا دی، اور بس کا سارا عملہ اسی پر چڑھ دوڑا اور اسے بس سے باہر نکال دیا گیا۔ یہ دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی کہ کیا کوئی مرد اپنی عورت کی اتنی حفاظت کر سکتا ہے، جبکہ ہمارے علاقے میں اس بات کو فخر کی علامت سمجھا جاتا تھا کہ کوئی مرد کسی عورت میں دلچسپی لے۔ ایسا ہوتا تو عورت کا مالک اس عورت کو کچھ عرصے کے لیے پیسوں کے عوض اس کے حوالے بھی کر دیتا تھا۔ میرے لیے اس آدمی کا یہ رویہ امید کی کرن تھی۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہیں۔ میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا کہ شادی کروں گی تو کسی مسلمان مرد سے۔ تب ہی جب میں آپ کے رکشے پر بیٹھی تھی تو میں نے کہا تھا کسی مسلمان بستی میں مجھے اتار دیں، اور پھر جب آپ سے ملی تو مجھے لگا کہ آپ واقعی شریف انسان ہیں، اور یقین مانیے آپ نے کارتوس سے جو کل لڑائی کی میرے لیے اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ مجھے تحفظ کا ایسا احساس ہوا کہ میں آپ کی غلام بن گئی ہوں۔ میں کبھی آپ کا احسان نہیں بھولوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر میرے قدموں میں رکھ دیا، میرے ہاتھوں کو چومنے لگی اور بے انتہا روتے ہوئے بولی، میں ساری زندگی تمہارے نام پر جیوں گی اور تمہارے نام پر مروں گی، کہو گے تو جان بھی دے دوں گی، لیکن خدا کے لیے مجھے خود سے جدا مت کرنا۔ یہاں آ کر اس گھر میں مجھے جو سکون ملا ہے وہ سکون شاید مجھے مرنے کے بعد بھی نصیب نہ ہو۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ واقعی اسلام کتنا عظیم مذہب ہے
جس نے عورت کے حقوق کو اس طرح سے بیان کیا کہ اس کے لیے تحفظ اور عزت یقینی ہو گئی۔ میں نے مریم کو یقین دلایا کہ میں اس کی سچائی کی قدر کروں گا۔ یہ سن کر وہ خوشی سے نہال ہو گئی کہ اس کے بعد میں اسے قرآن پاک پڑھنا سکھایا، کلمہ شہادت سکھایا اور نماز بھی سکھائی۔ اب وہ اپنے ماضی کو بھول چکی ہے۔ ہم وہ جگہ چھوڑ کر ایک نئی جگہ منتقل ہو گئے ہیں۔ اس کے آنے سے میرے نصیب ایسے کھلے کہ میں نے 1 سے 4 رکشے لے لیے ہیں اور اب میری اچھی خاصی آمدن ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے مجھے مریم کے نصیب سے عطا کیا۔ اگر میں اسے دھتکار دیتا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتا تو یقیناً وہ اس مذہب سے بھی دور چلی جاتی۔ میں نے نہ صرف اس کو قبول کیا بلکہ اس کو عزت بھی دی۔ آج وہ میرے ساتھ بہت خوش اور مطمئن ہے۔ میں 2 بچوں کا باپ بن چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری جوڑی کو یوں ہی سلامت رکھیں، آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولنا۔ ایک مرتبہ پھر I humble request you please subscribe my channel and press the bell icon.